दोस्तों, मैं हूं अशफाक और द वॉइस ऑफ सूफ़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तसव्वुफ़ की घाटियों के बारे में। ये सीरीज़ हमारी जब से हमने चैनल बनाया है तब से ये सीरीज़ हमारी चली आ रही है। तसव्वुफ़ की टोटल 7 घाटियाँ हमें बयान करनी, जिसमें से छठी घाटी आज हम बयान करने वाले हैं। इसके पहले की 5 घाटियों के बारे में आपको जानना है, 5 जो इल्म है उनके बारे में अगर जानना है तो आप हमारे स्टार्टिंग से वीडियोस जो हैं देख सकते हैं। उसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे स्टार्टिंग में हमने बनाया था अपने आप की पहचान। उसके बाद आते हैं, अगर तसव्वुफ़ में सालिक इसके आगे बढ़ता है तो उसके बाद आते हैं दुनिया की पहचान, उसके बाद रूह की पहचान, फिर घाटियाँ स्टार्ट होती हैं। सबसे पहली घाटी इल्म की घाटी, दूसरी घाटी तौबा की घाटी, तीसरी घाटी रुकावट की घाटी और चौथी आवारिस की घाटी, और जो पांचवी लास्ट मैंने बयान की थी वो की थी खौफ और उम्मीद की घाटी। ये 5 जो है घाटियाँ हम बयान कर चुके हैं, यानी 5 ये मंजिलें हैं तसव्वुफ़ की अलग अलग। अगर इन पाँचों को हम लाइन से फॉलो करते हुए चलेंगे तो छठे नंबर पे जो हमारी घाटी आती है, वो छठे नंबर की जो हमारी सीढ़ी आती है तसव्वुफ़ में, वो आती है रिया और उज्ब की घाटी, यानी जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो दिखावा और ख़ुद परस्ती की घाटी। मतलब कि जब सालिक इल्म हासिल कर लेता है, तौबा कर लेता है, रुकावटों को से निजात पा लेता है, आवारिज़ और खौफ और उम्मीद की घाटी के जब वो आगे बढ़ जाता है, तब उसके अंदर जो है दिखावा और ख़ुद परस्ती की घाटी जो है पैदा होती है, और ये चीज़ें उसके मिजाज में पैदा होने लगती हैं। तो इस चीज़ से बचने का नाम है ये छठी घाटी, रिया और उज्ब की घाटी, जिसे हम रियाकारी भी कहते हैं। रियाकारी वर्ड हमने सुना होगा। तो रिया और उज्ब की घाटी जो है हम आज बयान करेंगे। तो आइए सबसे पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। किताब का नाम मैं आपको बता दूं, असरार तसव्वुफ़ किताब है, हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत मिस्कीन शाह वारसी ने ये लिखी है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इस घाटी में ये आता है कि छठी घाटी में कदम रखने से पहले सालिक को लाजमी है कि ख़ुद को उन चीज़ों से बचाए जो अमल को ख़राब कर देती हैं। यानी छठी घाटी में जो 2 चीज़ें हैं, दिखावा और ख़ुद परस्ती, ये चीज़ें आपके सारे अमल को, तमाम अमल जो भी आपने अमल अपने किए हैं, वो उन सबको ख़राब कर देती है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर बयान की हैं। रियाकारी, यानी रिया का मतलब है जो अमल खुदा के लिए मखसूस है, बंदा दूसरों को दिखाना चाहे, अगर रिया की तो इबादत कबूल नहीं होगी। मैं आपको रियाकारी की थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पर दे देता हूँ कि कुछ अमल जो है, कुछ अमल नहीं, ज़्यादातर तसव्वुफ़ में हम बात करें तो सभी अमल जो है वो खुदा के लिए मखसूस हैं। मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह के लिए आपको वो काम करना है। तो अल्लाह के लिए अगर आप वो काम करने निकले हों और उसके बाद वो काम आप लोगों को दिखाने लगें, तो उससे आपकी जो है इबादत कबूल नहीं होगी। तो यही इसका मतलब है कि खुदा के लिए जो काम मखसूस है, बंदा दूसरों को दिखाना चाहे, ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं हम। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सब शिरकों में सबसे बड़ा शिरक है रियाकारी। मतलब शिरक की हम बात करते हैं, शिरक मतलब अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना, अल्लाह की जगह किसी और की पूजा करना, ये शिरक होता है। अब यहाँ पर शिरक का एक और मीनिंग हमें दिया गया है कि सब शिरकों में बड़ा शिरक है रियाकारी करना। मतलब जो अमल खुदा के लिए मखसूस हैं, आप वो लोगों को दिखा रहे हैं। मतलब कि जो अमल आपको सिर्फ खुदा के लिए करना थे, अगर मैं जाहिर छोटा सा एग्जांपल अपन लें कि नमाज़ हम पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, और अगर हम वही नमाज़ लोगों को दिखाने लगें, लोगों को बोलने लगें कि मैं नमाजी हूँ, मैं पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह की राह में आप किसी को शरीक कर रहे हैं, ये शिरक हुआ। यानी रियाकारी जो है एक तरीके का शिरक है। अब आते हैं, यानी जो अमल करें और मेरे सिवा दूसरों को शरीक करें तो कबूल नहीं करूँगा, ये अल्लाह ने फरमाया है। टोटल पूरा स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सब शिरकों में सबसे बड़ा शिरक है रिया करना, यानी जो अमल करे और मेरे सिवा दूसरों को शरीक करे तो कबूल नहीं करूँगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कोई भी अमल अगर आप खुदा के लिए कर रहे हैं और वो आपने लोगों को दिखाया तो वो इबादत कबूल नहीं होगी। अब दिखावा क्या है और क्या चीज़ लोगों की तरबियत के लिए है, ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी नीयत पे, जो कि हमारी हदीस भी है कि सारे जितने भी फैसले होना है वो आपकी नीयत से होना है। तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी नीयत ये है कि लोगों की तरबियत करना है, तो फिर ये चीज़ हो जाएगी, और अल्लाह जो है नीयत को बेहतर जानने वाला है। तो जो भी आपकी नीयत है उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ैसला होगा। तो यहाँ पर अगर आप दिखावा करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए अपने जो है अमल बयान करते हैं, तो फिर वो चीज़ आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। अब यहाँ पर आते हैं, एक हदीस शरीफ यहाँ पर बयान की गई है, बुखारी
اور مسلم شریف، یہ دو کتابوں میں یہ حدیث شریف بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حشر میں جو ہے تین لوگوں کو لایا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک قاری کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیے، تو بولے وہ قاری فرمائے گا کہ میں نے جو ہے قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کو قرآن کی تلاوت جو ہے کر کے سنائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ تلاوت تو اس لیے کی کیونکہ لوگ تجھے اچھا سمجھیں، لوگ تجھے بہتر سمجھیں، لوگ اپنے سے تجھے بڑا سمجھیں، یہ تمہاری نیت تھی۔ اور حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، جبکہ وہ قاری تھے۔ اب دوسرا شخص کو لایا جائے گا جو کہ ایک حافظ قرآن کو لایا جائے گا۔ حافظ قرآن سے پوچھا جائے گا تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تو حافظ قرآن فرمائے گا کہ میں نے جو ہے قرآن کو حفظ کیا اور لوگوں کو سنایا، اور جو ہے قرآن کو حفظ کیا میں نے تمہارے لیے، اللہ سے فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے قرآن کو حفظ کیا تاکہ لوگ تمہاری عزت کریں اور تمہیں حافظ کہہ کر بلائیں، اور خدا کا حکم ہوگا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک سخی کو لایا جائے گا۔ سخی یعنی جو دان داتا ہوتا ہے، جو لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، جو لوگوں کو دان دیتے ہیں، انہیں سخی کہا جاتا ہے۔ سخی کو لایا جائے گا، سخی سے پوچھا جائے گا تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تو وہ سخی فرمائے گا کہ میں نے تو خدا تیرے لیے میں نے لوگوں کا بھلا کیا، لوگوں کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے وہ مدد اس لیے کی کہ لوگ تمہاری عزت کریں اور لوگ تمہیں بڑا سمجھیں، تاکہ لوگوں میں تمہارا نام ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کا حکم ہوگا اور اس سخی کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کی نیت جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کس لیے سخاوت دکھا رہے ہو، آپ کس لیے قرآن حفظ کر رہے ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اپنی جو ہے اپنی نیتوں کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ ہماری نیت جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اگر ہماری نیت بدل جاتی ہے، اگر ہم سخاوت دکھانا چاہتے ہیں، ہم اگر دان پنیہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری نیت جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ کسی کو دان دیتے وقت ہم سیلفی لیتے ہیں، ہم فوٹو لینے لگتے ہیں اور اسی فوٹو کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کو نامنظور ہے اور یہ عبادت آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ سچائی ہے۔ ہاں، اگر اسی کی جگہ آپ کی نیت ہو کہ لوگوں کی تربیت ہو، لوگ بھی بڑھ چڑھ کر اس چیز میں حصہ لیں، تو وہ پھر آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹل۔ تو اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، انشاءاللہ جو ہے آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا کرنے والے کو قیامت میں 4 ناموں سے پکاریں گے۔ سب سے پہلا ریاکار، دوسرا کافر، تیسرا فاجر، اور چوتھا مکار۔ یہ 4 نام ریا کرنے والے کے ہیں، مطلب کہ جو اپنی عبادتوں کو دکھاتا ہے، جو اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے اور وہ لوگوں کو دکھانے لگتا ہے کہ میں نے یہ کیا، یہ 4 کیٹیگری ہے: ریاکار، کافر، فاجر اور مکار۔ تو یہ کافر، مکار، فاجر، ریاکار، ان چیزوں کا مطلب آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہم ابھی تک جو ہے کافر، یہ کفر کی کیٹیگری میں آتا ہے، مطلب کہ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ شرک کریں گے تو وہ کفر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، تو یہ ایک طریقے کا شرک ہے۔ تو اللہ کو جو ہے صرف اور صرف اپنی عبادتیں اللہ کو دکھائیں، لوگوں کی طرف رجوع نہ کریں، ان عبادتوں کو لوگوں کو نہ دکھائیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، لوگوں کو نہ دکھائیں کہ میں اتنا جو ہے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو نہ دکھائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ آگے فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک آواز دی جائے گی، جو آدمیوں کی پوجا کرتے تھے وہ کھڑے ہوں اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے، ان سے اپنی عبادت کا اجر لیں۔ قیامت میں یہ آواز دی جائے گی کہ جو لوگ انسانوں کی پوجا کرتے تھے، اب انسانوں کی پوجا کرنے کا میننگ یہاں پر ہمیں تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگے گا۔ انسانوں کی پوجا سے مراد یہ ہے کہ ہمیں خدا کے لیے عبادت کرنا تھی، لیکن ہم وہ عبادت لوگوں کو دکھانے لگے، مطلب کہ ایک طریقے سے ہم لوگوں کی عبادت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا کہ جن کو آپ اپنے اعمال دکھایا کرتے تھے، ان سے آپ اس اعمال کا اجر لے لیں، یہ رہے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کے اعمال کا اجر نہیں دے پائے گا، تو اسی لیے اگر کوئی انسان آپ کے اعمال کا اجر نہیں دے پا رہا ہے تو اس انسان کو اپنی عبادتیں دکھانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ بنتی ہے کہ اپنا جو ہے عبادت کریں اور اس عبادت کو صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع رکھیں، انسانوں کو نہ دکھائیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔
کیونکہ اللہ ایسی عبادت قبول نہیں کرتا جس میں ملاوٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ ریا کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ریا کرنے والا اور دوسرا کنجوسی کرنے والا۔ اب یہاں پر ریاکار ہوتا ہے اور ایک کنجوسی کرنے والا، ان دونوں پر جنت حرام ہے۔ کنجوسی سے مراد یہ کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے اور آپ جو ہے اچھے کاموں میں نہیں لگا رہے ہو تو وہ ایک طریقے کی کنجوسی ہو گئی، اور اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، اچھے کاموں میں لگا رہے ہو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ کہہ کر بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ میں نے یہ اچھا کام کیا، تو یہ ریا ہو گئی۔ تو ان دونوں پر جنت حرام ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ریا کرنے والوں کو دوزخ میں جلایا جائے گا تو دوزخ بھی اللہ سے فریاد کرے گی، دوزخ بھی جو ہے اللہ سے پناہ مانگے گی اگر ریا کرنے والے کو دوزخ میں جلایا جائے گا۔ اب یہاں پر دو چیزیں بنتی ہیں، ایک ہوتا ہے اخلاص اور ایک ہوتا ہے ریا۔ ان دونوں کی تاثیر یہاں پر ہم جان لیتے ہیں۔ اخلاص کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اخلاص عمل اور اخلاص طلب۔ اخلاص عمل کے معنی ہیں جو بھی عمل کریں خدا کو دکھانے کے لیے کریں اور غیر اللہ کی طرف رغبت نہ کریں، جیسا کہ ہم ریا میں سمجھتے ہیں، یہ اخلاص عمل ہو گیا۔ رسول اللہ سے اخلاص عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نفس کی پیروی نہ کریں اور پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ اخلاص عمل ہو گیا۔ یہ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ ہے کہ جو ہے نفس کی پیروی آپ نہ کریں، جو کہ ہم شروع سے سمجھتے آ رہے ہیں علم کی گھاٹی سے۔ علم کی گھاٹی ہو گئی، اس کے بعد توبہ کی گھاٹی ہو گئی، اور بھی کئی گھاٹی جو ہم نے بیان کی ہیں، ان سب میں یہی ہے کہ نفس کی پیروی آپ نہ کریں اور پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ شریک سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ بت پرستی کر رہے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہو گیا، اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں۔ یہ کہ اللہ کے لیے اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ وہ عبادت ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں، یا پھر ہم اگر اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہم دوسروں کو کیوں دکھا رہے ہیں۔ صرف اور صرف خدا کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کے لیے کیا عبادت کی۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے کیا دیا، کس کو کیا دان دیا۔ اس بات سے یہ مراد ہے کہ خدا کے علاوہ سب طرف سے بیگانہ ہو جائے، تعلقات ختم کر دے، یہ اخلاص کی حقیقت ہے۔ خدا صرف اور صرف آپ کی رغبت ہونا چاہیے خدا سے، صرف اور صرف آپ کا جو ہے کانٹیکٹ ہونا چاہیے وہ خدا سے ہونا چاہیے، اور کسی سے کانٹیکٹ آپ جو ہے ختم کر دیں۔ اخلاص طلب و عمل اس میں یہ ہے کہ جو بھی عبادت کرے وہ صرف اپنی آخرت کی خاطر کرے، یعنی اپنے عبادتوں کو دنیا سے چھپائے اور صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرے۔ مطلب جو بھی عبادت آپ کرتے ہیں وہ صرف اپنی آخرت کے لیے کریں، دنیا سنوارنے کے لیے عبادت نہ کریں، یہ ہے اخلاص طلب۔ مطلب آپ کی طلب جو ہونا چاہیے وہ آخرت ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا آپ کی طلب ہونا چاہیے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے عبادت کی، کسی کو دکھائی بھی نہیں، صرف اللہ کے لیے کی، لیکن اس میں آپ کی طلب کیا ہونا چاہیے کہ میری آخرت اس سے سدھر جائے۔ یہ طلب نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے دنیا میں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ تو یہ ایک کیٹیگری بنتی ہے ریاکاری سے بچنے کے لیے اخلاص، اور اخلاص میں دو چیزیں، اخلاص عمل اور اخلاص طلب۔ مطلب عمل آپ کو ایسے کرنا ہے اور طلب آپ کو کس چیز کی کرنا ہے، یہ دو چیزیں یہاں پر ہم نے آپ کو بتائی۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ اخلاص کی کون سی جگہ ہے اور کون سی عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ اکثر جو ہے دیکھا گیا ہے کہ باطن کی عبادتوں میں اخلاص پر زور ہونا چاہیے۔ باطن کی عبادتیں وہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ باطن کی عبادتیں جو آپ دل سے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے دکھاوے کی عبادت، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو میں ساتھ میں 10 لوگوں کو اور بولتا ہوا جا رہا ہوں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا پھر ریٹرن آ رہا ہوں تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نماز پڑھ کے آیا۔ تو یہ چیز نہیں، جو ہے باطن کی عبادت ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر جو ہے دل سے ہونا چاہیے، یہ آپ کی باطن کی عبادت ہو گئی۔ ہمارے مرشد نے فرمایا، یہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مسکین شاہ وارسی جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، جو کہ حضرت وسیع محمد سید سرکار دولت آباد والے، انہوں نے فرمایا کہ ملامت کا راستہ اختیار کریں جو بزرگوں سے منسوب ہے، اور چاک دامن قلندروں کی طرح ہو جائیں۔ مطلب ملامت کا راستہ، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی شہرت ہو رہی ہے اور شہرت کی وجہ سے جو ہے آپ میں ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے، تو ملامت کا راستہ اپنائیں، ایسے کوئی کام کریں جس سے کہ لوگ آپ سے دور ہٹیں، آپ کی شہرت میں تھوڑی سی کمی آئے، یہ فرماتے ہیں حضرت وسیع محمد سرکار۔ اب یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ نیک نامی کی بدولت مشرق سے مغرب تک مشہور ہو جاتا ہے، لیکن اپنی ریاکاری کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور بار سنا دیتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ اپنی نیک نامی کی بدولت مشرق سے مغرب تک تو مشہور ہو جاتا ہے، مطلب کہ بھائی اس شخص نے اتنا دان دیا، اس شخص نے اتنا پیسہ جو ہے غریبوں میں بانٹا، اس شخص نے ان حالات میں اتنی مدد کری،
وہ مشرق سے لے کے مغرب تک مشہور ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اپنی ریاکاری کی وجہ سے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا۔ اگزامپل دیا گیا ہے مکھی کے پر کے برابر، مطلب سب سے ہلکی چیز کا اگزامپل یہاں پر دیا گیا ہے کہ اتنا بھی وزن نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ریاکاری کری۔ وہ جو عمل اسے اکیلے میں جو ہے انجام دینا تھا، اس نے لوگوں کو دکھایا۔ جس عمل سے اس کو جو ہے لوگوں سے چھپانا تھا، اس نے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کری، تو پھر وہ اللہ کے نزدیک ریاکاری میں آ گیا۔ اے ریاکار، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا تیری طرف رجوع کرے تو یہ جان لے کہ پتھر کے بت بھی ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ یہاں پر ایک طریقے کا طنزیہ طور پر اسٹیٹمنٹ لکھا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ لوگ تمہاری طرف رجوع کریں اور لوگ تمہاری واہ واہی کریں، تو یہ بھی جان لو کہ ایک پتھر کا بت بھی لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر لیتا ہے، لیکن وہ ایک محض ایک پتھر کا بت ہے۔ اور اگر شہرت مخصوص ہے تو ابلیس بہت مشہور ہے۔ اگر تیری توجہ مخلوق کی طرف ہے تو اپنے آپ کو ہرگز اس بیماری میں گرفتار نہ کر۔ اگر تمہاری جو توجہ ہے وہ مخلوق کی طرف ہے، خالق کی طرف نہیں ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ کی توجہ صرف اور صرف خالق کی طرف ہونا چاہیے۔ تو کل ملا کے ریزولوشن یہی ہے کہ اپنے جو عمل ہیں وہ لوگوں سے چھپائیں۔ اگر آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ وہ لوگ کم سے کم انوالو ہوں اس میں، لوگوں کو کم سے کم پتہ چلے۔ مطلب آپ کی واہ واہی کے لیے آپ کو جو ہے کوئی عمل نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کا عبادت قبول ہے۔ آپ کی، ہماری، سبھی کی یہاں پر بات ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے میں مجھے وقت اسی لیے بھی لگا کیونکہ تھوڑا سا ٹاپک اس طریقے کا تھا کہ بیان کرنے میں ایک کچھ ٹاپک بنانے میں تھوڑا سا وقت لگا مجھے کہ ریاکاری کو کس طریقے سے بیان کیا جائے، کہیں یہ اس کیٹیگری میں نہیں آ جائے کہ وہی کہ آپ اپنے عمل لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر پھر آپ کا کام کرتی ہے آپ کی نیت۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت ہے کہ لوگوں کو تربیت ملے اس عمل سے، اگر آپ کوئی اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ بھی یہ عبادت کرنے لگے، تو پھر وہ بہتر ہے، لیکن وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور نیتوں کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کوئی انسان آپ کی نیت کو نہیں سمجھ سکتا، صرف اور صرف اللہ آپ کی نیت کو سمجھ سکتا ہے۔ تو شرک جو ہے یہ بہت بڑا شرک ہے، ریاکاری، اور اس شرک سے آپ بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ یہ تھی تصوف کی چھٹی گھاٹی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ تصوف کی 7ویں گھاٹی جو ہے آپ کو بیان کریں گے، اور باقی جو ہمارے پیر و مرشد ہیں اور جو بزرگ حضرات گزرے ہیں تصوف کی دنیا کے، ان کی اسٹوری ہم آپ کو وقت وقت پر بتاتے رہیں گے، لاتے رہیں گے۔ تو آپ اگر ہمارے اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ہے دا وائس آف صوفی، اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ ویڈیوز کو آگے سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تصوف کو لوگ سمجھیں۔ تھینک یو سو مچ۔